वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त हमारे पास दो और एक्सपर्ट्स मैं इनको कहूँगी यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे तारुफ करवाना चाहूँगी अल्लामा सैयद अल हसनी साहब, जो मुदारिस जामिया इस्लामिया तैयबा से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और हमारे साथ अभी भी ज्वाइन इन किया है परवीन निज़ामी साहिबा, जो एक रूहानी स्कॉलर हैं और आप इन्हें देखते हैं हमारे प्रोग्राम्स में भी और QTV के प्रोग्राम से भी। इन्होंने ये दावा किया है कि ये आपको आपकी हमजाद से मिलवाएंगी या फिर आपके प्यारे जिनसे आप जो आपके ख्वाबों में नहीं आते जी, उनकी रूह से आपकी मुलाकात करवाएंगी। और तभी मैं कह रही थी कि D120 साइट एरिया कराची पर आप अगर ऐसा कुछ चाहते हैं अपने हवाले से तो यहाँ पहुँच सकते हैं। जी परवीन साहिबा, क्या आप जो आपने दावा कैमरे के पीछे किया था वो कैमरे के आगे आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप एक आईना रखिएगा। आप मुझसे, अगर मैं आईना रखा जाएगा तो मुझसे किसकी मुलाकात करवाएंगे? आपसे आपकी, मेरी हमजाद की मुलाकात? जी बिल्कुल, जिसमें मिसालें दिखाऊंगी आपको आपका। अच्छा। और अगर किसी मरे हुए इंसान की दिखानी तो वो जैसे गिलास होता है आर पार जिसको नजर आता है वो लगा के उसकी तस्वीर लगाते हैं, वो मैं दिखाती हूँ। 5 मिनट लगेंगे मुझे दिखाने में। अच्छा जी तो क्या आप ऐसा दिखाती रही हैं लोगों को? जी जी, लोग सेटिस्फाई हुए हैं कि हाँ उन्हें नजर आया है? बिल्कुल 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 दिखाते रहिए। और बहुत अरसे से मुझे अल्लाह की तरफ से ये शर्फ हासिल है। बहुत मेहनत की मैंने अपनी रूह का इरफान हासिल किया है, अल्लाह का शुक्र है। किसी को उसका हमजाद दिखाने से क्या फायदा हो? असल में देखें, लोग इससे डरते बहुत हैं। हमजाद कहें, मतलब इसको जिसमें मिसाली कहें, हमजाद ना कहें, इसको लोग ज़रा गलत सेंस में ले लेते हैं। ये इतनी प्यारी चीज़ है, अगर हम इसे मुस्बत तरीके से यूज़ करें ना बेटा, इसको इसकी ताकत को अपने साथ बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, अल्लाह की रज़ा के साथ, अल्लाह की मोहब्बत के साथ। बेटे मैंने इस्तेमाल करा है, मैं जानती हूँ इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी चीज़ है। अच्छा, कि आप जो आपने इस्तेमाल किया है, इससे आप इस ताकत से क्या क्या कर पाई हैं? मैं दुनिया में वो कुछ कर पाई है जो मैं सोच नहीं सकती थी। जो सोचा अल्लाह ने मुझे वो दिया है। अल्लाह ताला इतने राजी हैं, अल्लाह का बड़ा एहसान है। रब का शुक्र अदा करती हूँ कि वो मुझसे इतना राजी है कि मैं जो कहती हूँ, जो दुआ मांगती हूँ, मेरा रब मेरी सुनता है। लेकिन वो जायज़ और सही हो। गैर शरई मैंने कोई दुआ नहीं मांगी आज तक, ना मैं मांगूंगी, ना मैंने किसी का गलत करा, ना गलत चाहा। अच्छे काम के लिए इसको इस्तेमाल करना, इससे मदद लेना बहुत अच्छा है। और हम सबसे ज्यादा मदद बेटे इसकी इस तरह लेते हैं, जैसे आपका घर है, आपके घर में कोई असरात हैं और एक पता होता है बेटे, पते से हमें पता चल जाता है कि किस घर में किस कोने पे किस शक्ल का जिन्नात है, असरात है या कोई चुड़ैल है, कुछ। इससे हम दुनिया के किसी कोने में जाके मार के आ सकते हैं अपनी रूह के जरिए। अच्छा। हाँ, तो उसका तरीका कार्य होता है कि आप मुझे एक एड्रेस दें, उस एड्रेस के अंदर मैं देखूंगी कि आया इसमें क्या है, नुकसानदेह है, फायदेमंद। अगर अच्छी चीज़ है तो कभी नहीं उसको करेंगे, अगर ख़राब चीज़ है तो उसे जाके ख़त्म कर देंगे। इंसान सुकून से हो जाकर किसी की बॉडी पे आ जाता है। तो ये है कि उन चीज़ों को देखने का तरीका होता है, देखा उसके बाद उसका इलाज कर देते हैं। ये मेरी इस चीज़ में बड़ी मदद करता है। इकबाल बाबा, आप क्या कहेंगे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ये आप जो जैसे आपने फरमाया कि किसी घर में जाके वहाँ जिन्नात वगैरह हैं वो पता चल जाता है, उसको खत्म कर देते हैं, ये इल्म के जरिए या हमजाद के जरिए? देखिए, हमजाद का तो नाम ही न ले मेरे सामने, जिसमें मिसाली की बात करूँ। नहीं, हमजाद का तो नहीं, मतलब हदीस और उससे साबित है ना, तो पर नाम तो लेना पड़ेगा। इसलिए कि शरीयत के दायरे से बाहर जाके हम यहाँ गुफ्तगू नहीं कर रहे, हम शरीयत के दायरे में रह के गुफ्तगू कर रहे हैं। नहीं, मैं उसको मतलब खिलाफ नहीं जा रही, मतलब मैं जिससे इस्तेमाल करती हूँ, जिस चीज से काम लेती हूँ, मैं उसका नाम ले रही हूँ। उसका नाम क्या है? जिसमें मिसाल शरीयत ने तो हमें हमजाद बताया है, शरीयत ने ये बताया है। मैं लेकर आई हूँ ना ये अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस के रावी हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान का बच्चा पैदा होता है उसके साथ एक फरिश्ता और एक शैतान पैदा किया जाता है। जी, सही है। उसको उलमा ने हमजाद का नाम दिया है, करीन, करीब रहे, साथी रहे, समझ लें आप उसको। तो आपने जिसको आप फरमा रही हैं कि उसको जिसमें मिसाली है, तो उस जिसमें मिसाली का नाम क्या है? फरिश्ता है या शैतान है? दो चीजें हदीस में हमारी अपनी जात है। देखिए मैं आपको क्या लेकर आई हैं बेटे, देखिए हम 40 हमारी जात तो रूह है हमारी। एक मिनट मुझे बताने देना, आप तो कितना देर तो माशाल्लाह बोले। देखिए मैं एक बात बताऊं बेटे, एक तो हम खड़े हैं, परवीन निजामी मैं एक हूँ, मेरे पीछे मेरा हमजाद, उसके पीछे मेरा जिस्म मिसाली, उसके पीछे मेरी रूह आजम। अब जैसे रूह आजम जब हमारे अल्लाह ताला हमें उसके करीब करता है तो फिर हम उससे वो वाले अमाल सरजद होते हैं जो बहुत आला होते हैं। उसका है हिजाब मकाम, हिजाब महमूद, मकाम महमूद। यानी अल्लाह ताला ने 2 लताइफ यहाँ बनाए हमारे, जो मैं इसमें दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, ये देखिए, ये लतीफ़ा खफी और क्लोज जाएं। ये अखफा और खफी है। इन लताइफ के जरिए 6 लताइफ है, इन लताइफ के जरिए हम चढ़ते हैं ऊपर। सबसे ये जो पीला है ये है नफ्स, जिसको हम हमजाद कह सकते हैं।
اور یہ ہے وائٹ، اور یہ ہے روح انسانی جس میں مثالی، اس کے بعد روح اعظم. یہ اسٹیپ ہیں، ان میں نہریں بھی ہیں، ان میں مقام بھی ہیں، حجاب کبریائی. ایسی بات کریں جو ہمارے دیکھنے والے ان کی سمجھ میں آئے. دیکھیں میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمارے جسم کے 3 اسٹیپ ہیں. آپ اسٹیپ سمجھ لیں کہ ایک آپ ندا، ایک پیچھے ندا، ایک اس سے پیچھے ندا. اب اگر آپ ظاہری طور پہ زندگی گزار کے چلے گئے تو آپ نے کیا کیا؟ پھر ایک عام زندگی گزاری نا. اگر آپ نے اس سے آگے بڑھے، جس میں مثالے سے متعارف ہوئے، اس کے ساتھ مل کے آپ نے نیکیاں کری اور زیادہ آگے بڑھے، تو آپ اپنی روح اعظم سے متعارف ہوئے، اس کے ساتھ مل کے آپ نے نیکیاں، تو آپ کی زندگی تو اعلیٰ مقام پہ پہنچ گئی. آپ اپنے جسم مثالی سے جو ہے وہ کام لیتی ہیں. یعنی وہ کام لینے کا مراد یہ کہ بیٹے وہ میرے ارادے کی طاقت کے ساتھ ہے، میرے ارادے کی طاقت کے ساتھ ہے. قوت ارادی کہتے ہیں نا. نہیں تو جتنی مضبوط ہوگی اتنا زیادہ ماشاءاللہ وہ سمجھدار ہے. آپ سمجھ لیجئے اس کو عام فہم زبان میں، اس سے سمجھ لیں کہ جسم مثالی کی جو قوت ارادی جو اس کا ایک بدن ہے وہ اتنا کنٹرول میں ہے کہ جو اچھا کام ہم کہیں گے وہ کرے گا. اچھا علامہ سعید صاحب، آپ کچھ کہیں گے حمزات کے اوپر؟ آپ کا کیا کانسیپٹ ہے، آپ کیا سوچتے ہیں؟ یہ حمزات وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کرتے وقت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بدبخت ہے یا نیک بخت ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ. جو نیک بخت ہیں تو وہ جنتی ہیں. اگر ماں کے پیٹ میں نیک بخت ہے اور وہ اللہ کے علم میں ہے تو وہ جنتی ہے، اور ماں کے پیٹ میں بدبخت ہے تو وہ دوزخی ہے. اس کا حمزات سے کیا تعلق ہے؟ اب میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کے ساتھ روح آ جاتی ہے. پیدا ہوتے ہی اس کے ساتھ اندر ماں کے پیٹ میں ہی روح آ جاتی ہے، اور اس روح کو ہی جسم مثالی کہتے ہیں. اور حمزات جو ہے قرآن کے اندر جو آیا ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اور خطاب ہے کہ آپ کہہ دیجئے وَقُلْ رَبِّ، آپ کہہ دیجئے اے میرے رب، اعوذ بکا، میں پناہ چاہتا ہوں، من حمزات الشیاطین، ان حمزات مطلب ہے کہ وہ نفس شیطانی جو نفس کے اندر داخل ہیں ان سے پناہ چاہتا ہوں. اور پھر ہم آخری صورتوں میں بھی یہی کہتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنت والناس. اب ہم ہر چیز کو جنات کہتے ہیں، ہر چیز کو جنات نہیں کہا جاتا. جنات وہ ہیں کہ جو مطلب ہے کہ شریر نہ ہو، اور شیاطین وہ ہیں جو شریر ہیں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ حمزات ایک نیگیٹو چیز ہے، شیطان قرآن کا حکم ہے. نفس ہے نا، وہ نفس ہے، نفس ہے آپ کی. شیطان الگ ہے، نفس الگ ہے. یہ پیلے رنگ کا جو میں نے لطیفہ دکھایا ہے لطائف، یہ نفس کا ہے. حمزات نفس ہے. شیطان الٹے ہاتھ پہ دل کے بائیں سائڈ پہ مچھر کی شکل میں بیٹھا رہتا ہے، پن مارتا رہتا ہے. شیطان وہ ہے. پیلے رنگ کا جو لطائف ہمارے میدے پہ ہے وہ ہمارا نفس ہے. یہ نفس ہمیں مختلف جگہوں پہ تنگ کرتا ہے، ارادے ڈالتا ہے برے ہر طرح کے. اس کو ہم کنٹرول کر کے اچھائی کی طرف جب آتے ہیں، بیٹا ہمارے الٹے ہاتھ پہ 35,000 پر جو ہیں گندے ہیں، اور ہمارے سیدھے ہاتھ پہ 35,000 پر جو ہیں اچھے ہیں، اور وہ آپس میں پیر بنایا اللہ تعالیٰ نے ان کا. عورت اور مرد کا بھی، پلیز ایک منٹ، عورت اور مرد کا بھی ایک پیر بنایا. آپ کے الٹے ہاتھ پہ آپ کا شریک حیات ہے، ان کے الٹے ہاتھ پہ ان کا شریک حیات ہے. اللہ تعالیٰ نے کشش کا قانون شخص اکبر سے بنایا ہے. ہمارے اندر یہ چیز پہلے سے بدرجہ اتم موجود ہے، ہر بندے میں موجود ہے، ہر چیز کا جوڑا ہے. سمپلیفائی کروں کیونکہ دیکھیں اگر آپ یہاں پہ دوسرے لوگوں کو بٹھائیں گے تو ہر کوئی اپنے نظریات کے حوالے سے کانسیپٹس ہیں. اس کی بڑی سمپل ہے جی. ایک قوت وہ ہوتی ہے جو آپ کی ذات سے باہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. ایک قوت ہوتی ہے جو آپ کے اندر ہوتی ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ جس قوت کو آپ استعمال کر رہے ہیں، باہر کی ہو یا اندر کی ہو، وہ قوت مثبت کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا برے کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے.
اگر آپ کے اندر روحانیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو استعمال کر کے آپ کام کر رہے ہیں تو آپ فرشتہ آپ کی ہیلپ کر رہا ہے، یوں سمجھ لیں. اور اگر آپ کے اندر جو برائی ہے، کیونکہ انسان کے اندر ایک بشر کے اندر شر بھی آتا ہے، وہ شر کا ایلیمنٹ ہے، اگر اس کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں آپ حمزات کو استعمال کر رہے ہیں. اب نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کانسیپٹ ہی سمجھنا ہے کہ انسان اچیو کر سکتا ہے اس قوت کو جو اس کے اندر موجود ہو. جس سے امریکہ کے اندر جب نئی تیل کی تلاش شروع ہوئی تو یوری گیلر ایک آدمی جو رشین ہے، یہ جو پورا سوویت بلاک ایکس سوویت بلاک تھا یہ بڑا سپریس تھا، جہاں سینٹرل ایشین ریپبلک بھی سب آزاد ہوگی. یوری گیلر کو اللہ نے صلاحیت دی تھی، وہ کیا کرتے تھے، اس کو ڈاؤزنگ راڈ کہتے ہیں. ایک کاپر کا راڈ ہوتا ہے، اس کو ایک پائپ میں ڈال کے یوں رکھتے. اچھا وہ کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ تیل کہاں ہے، تو وہ باقاعدہ وہ راڈ جو ہے وہ گھومتا ہے اور وہ بتا دے گا اس جگہ تیل ہے. اس یوری گیلر نے کروڑوں ڈالر کمائے امریکن کمپنی سے یہ بتا کر کہ یہاں تیل ہو سکتا ہے. تو وہ جو ایکسپینس ہوتا ہے کنویں کھودنے کا اور نہ ملے تیل تو نقصان ہوا، اس سے بہت حد تک کمپنیاں بچ گئی. ارلی 30s میں جب تیل شروع کیا تھا انہوں نے تو یہ قوت اس کے اندر اللہ نے دی تھی. اب اس نے تیل ڈھونڈنے کے لیے استعمال کی، وہ قوت کسی اور کام کے لیے بھی استعمال کر سکتا تھا انسان. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح. اچھا وہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ حمزات سے ملاقات کروائیں گی، اس کا کیا بیٹے پروسیس؟ وہ روح ہے، میں روح کو دکھاؤں گی آپ کو، وہ آپ کی اپنی روح ہے. میں اپنی خود کی روح کو دیکھ سکتی ہاں بالکل دیکھ سکتی ہیں. 5 منٹ لگیں گے آپ کو. دیکھیں میں اپنے آپ کو شیشے میں تو دیکھتی ہوں، دیکھتی ہے نا، لیکن وہ اپنی روح نہیں، آپ پہلے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھیں گی، پھر میں آپ کو ایک دائرہ بھی نہیں کراؤں گا، اس کے بعد آپ آنکھ بند کریں گی، پھر آپ اپنے آپ کو دیکھیں گی. 5 منٹ کے آپ اپنی آنکھ بند کریں گے. اگر میں نے آنکھ بند کی کیونکہ میں نے اپنی شکل دیکھی ہے تو میری امیجنیشن میں میری شکل تو ہے نہیں تو وہ تو آ جائے گی، لیکن جب میں اپنے تصورات ہیں، دیکھیے تصورات ہیں، اور تصورات میں آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں. نہیں آپ کے مطلب ہے کہ آپ کسی کو کوئی بھی شکل بنا سکتے ہیں. میں آپ کی شکل دیکھوں اور میں تصور کروں آپ کی شکل تو مجھے میری دماغ میں آپ کی شکل نظر آ رہی ہے. سنیے، ہم جو کیا میں آپ کی حمزات کو دیکھ رہی ہوں؟ بیٹا ایک بات سنیے، اگر ہم یہ نا اسٹیپ نہیں کریں گے، یہ پریکٹس نہیں کریں گے تو ہم کیسے کنٹرول کریں گے چیز کو؟ اگر ہم چیزوں کو ایک فرضی لینے لگے تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ بہن میں آپ سے اختلاف اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ شریعت کے خلاف بات ہے. دیکھیں ایک تصور کیا آپ نے روح کے بارے میں اللہ کے نام تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آپ اللہ کے نام کا تصور کر لیں، اللہ کے گھر کا تصور کر لیں. آپ میں اللہ کے گھر کی تصویر رکھ دیتی ہوں آپ کے سامنے، آپ اس کا تصور کریں، روزانہ آپ اسے غور سے دیکھیں، نقطہ بھی نہیں کریں آپ اس کی. ایک دن گھر آپ کا، اللہ تعالیٰ کا گھر آپ کے اندر زندہ ہو جائے گا، اسے کیا کہیں گے آپ؟ اسی طرح آپ کی ذات آپ کے اندر زندہ ہو جائے گی. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پلیز ایک منٹ، جب تصور کو کریں گی نہیں اور عقل سے نئی باتیں نکالیں گی تو آپ اس چیز کو پائیں گی نہیں. حجت کریں گی تو پائیں گی تو جب نہ بیٹا، جب آپ اس کو سمجھیں گی، جب اس کے اسٹیپ اٹھائیں گی، جب ہم سیڑھی چڑھیں گے تو اوپر کی منزل پہ آئیں گے. جب ہم کہیں گے یہ تو یوں. ہاں جی بولیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 16ویں پارے کے شروع میں سورہ کاف کے آخری رکوعات میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. تو یہودیوں نے یہ سوچا تھا، آپس میں کچھ کہنے لگے کہ ہم اس پیغمبر خدا سے یہ پوچھیں کہ اور ان کو پسائیں ایسی بات کے اندر کہ یہ ہمیں جواب نہ دے سکے اور لوگوں کے سامنے نعوذ باللہ وہ غلط ثابت ہو جائے. تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم کیا پوچھیں. تو یہ انہوں نے طے کیا کہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں فوراً فرما دیا. یہ پورا سورت جو ہے یہ مکی ہے اور یہ آیت مدنی ہے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھیت کی طرف نکلے تھے اور ایک لاٹھی ان کے ہاتھ میں تھی اور آگے جا رہے تھے اور پیچھے یہود تھے اور انہوں نے یہ سوچا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم یہ پوچھیں کہ روح کیا چیز ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے حکم سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ٹہرے اور اس لاٹھی پہ ٹیک لگانے لگ گئے اور کچھ سوچنے لگے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین فرماتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے. اللہ کی طرف سے وحی یہی نازل ہوئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں. آپ کہہ دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ روح میرے رب کے حکم ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور ہم نے آپ کو اس بارے میں علم عطا نہیں کیا مگر بہت کم. اور روح کے بارے میں
اسی طرح تقدیر کے بارے میں منع کیا گیا ہے، بحث کرنے سے منع کیا دیکھیے ایک جو بزرگان دین تھے جیسے آپ نے پہلے تقدیر کے بارے میں بات کی. معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کو کٹ کروں کہ بریک پہ جا رہے ہوں، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. تو انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے میں بالکل سامنے شائستہ واحدی کو دکھایا، ویڈیو پہ اخباروں میں آیا ہے، میں نے شائستہ واحدی کو دکھائی اس کی روح. پھر ایک دوسرے پروگرام میں انہوں نے مجھے بلایا تو ایک مری ہوئی ماں تھی، ان کی 15 سال انہوں نے اپنی ماں کو دیکھا. اسی رات پھر وہ اپنی ماں کے پاس گئے، میں انہیں لے کر گئی ہوں آنیئر ہی میں نے دکھایا ان کو، جا کے 11 مولوی میرے پہ چیخ رہے تھے. میں نے کہا چیختے رہے، لیکن میں نے دکھایا اس رات. سنیے پلیز، اس رات ان کی انہوں نے اپنی ماں کو دیکھا. وہ جیو ایک پروگرام رکھے پھر وہ آگے بتائیں گے مجھے انہوں دکھائی تھی، مجھے ماں مجھے مل گئی. ٹھیک ہے جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ایک بات بابا کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز اگر دکھائی جا رہی ہے اور وہ شریعت سے باہر ہے تو ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے. قرآن و حدیث کے جو خلاف ہے ہم اس کو نہیں کر سکتے. پیارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کسی کی روح کوئی نہیں بلا سکتا. بات سنیے، ہمارے بزرگان دین جو دیواروں میں سے نکل جاتے تھے، ایک منٹ بھائی، ہمارے بزرگ جو دیواروں سے نکل جاتے تھے، سنیے سنیے میں بتاؤں ساری بچے کو تو سمجھانے معجزات کیا ہوتے ہیں، کرامات کیا ہوتے ہیں، یہ ساری بات ہی نہیں کرنے دیتے آدمی کو، مجھے بات ہی نہیں کرنے دیتے کسی پروگرام میں آدمی. بیٹے ایک بات سنیے، یہ جو بزرگان دین ہوتے تھے یہ دیواروں سے کیسے نکل جاتے تھے؟ یہ ایک سے 2 جگہ کیوں نظر آتے تھے؟ سر مجھے نے کہا کہ میں 2 جگہ نظر آئے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 مرتبہ اچھا ان ایک ہی وقت میں 70 جگہ پہ دعوتیں کھائی ہیں. ان پہ شریعت جائز ہو گئی، یہاں شریعت غلط ہو گئی. وہ کرامت ہے اولیاء عورت ہوں تو یہ کرامات ہی تو ہے. روح کی کرامت کیوں عام انسان کو کیوں نہیں؟ کرامت قرآن سے میں ایک ثابت بات نہیں ہے. بتاؤں، لوگ سمجھنا ہو ہی رہا ہے. ندا پتہ کیا ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ ہم خاص رہیں، مولوی چاہتے ہیں ہم کنٹرول ہمارے ہاتھ میں رہے، اور ہے نا عام آدمی جو ہے نا وہ ترقی نہ کرے. ذرا سے ایک جملہ ترقی نہ کرے کہ آپ کی جو اپنی تحقیق ہے یا جو سوچ ہے صرف یہ آپ اس طرح بیان کریں کہ وہ لگے کہ وہ دائرہ دین میں ہے. شریعت شریعت میں ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن و حدیث کا حکم ہے. میں آپ کو نفس کی 3 قسمیں بتاؤں گا، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. ان تینوں نفسوں میں سے وہ کون سا نفس ہے جس میں مثالی؟ آپ کو تو ایک جس میں مثالی یاد ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 3 نام یہ لے لیں آپ. نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ کہتے ہیں اس کو بھائی. جو روح 13ویں پارے کے ابتدا میں ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی بار بار نام نہ لینا. ان ربی لغفور رحیم. اور اسی طرح پھر یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. جو مطمئن ہوتی ہے روح اعظم ہے. کسی کی روح کو کوئی بلا نہیں سکتا. اور ایک سرکار کی حدیث پیش کر رہے ہیں، اس کے دلیل میں کوئی چیز لے کر آئیے. آپ آئیں میں آپ کو اس کے اسٹیپ کراتی ہوں. میں اس چیز کو مانتا ہی نہیں. میں کیسے احادیث کے اندر یہ بھی ہے، شریعت کے خلاف ہم تھوڑی بات. احادیث کے اندر یہ بھی ہے دکھا دیتی ہوں کہ روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے. یہود نے اسی وقت مطلب منع کر دیے کہ تو ہمارے دشمن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين آپ لوگ اپنی روح سے ہم کلام ہونے سے اتنا کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ہم کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا ہے اس میں خطرہ؟ 24ویں پارے کے دوسرے رکوع میں فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. یہ تو اللہ کے قریب کر دیتی ہے انسان کو. تو میں تو آپ کو روح کے بارے میں ہمیں کسی خدا نہ خاصہ دشمنی آپ سے تھوڑی کر رہے ہیں. تو خوف شریعت کی بات کر رہے ہیں. خوف نہیں ہے. خوف اس لیے آ رہا ہے کہ جو چیز ہم ایکسپٹ نہیں کر رہے، ہمارا دین ہماری شریعت اس کو نہیں مان رہے. ہم ثابت کر رہے ہیں کہ ایسا ہے. جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر کر دیا ہم کیوں کھول کر کیوں ثابت کریں؟ اس کو ہم ثابت کیسے کریں؟ دیکھیں آپ جن لوگوں کے سامنے دین کی پوری بات کریں، آپ ان کے سامنے پورا قرآن تھوڑی کھول کے آیت بآیت بتا سکتے ہیں. کس کو؟ اور آپ تشہیر آپ جتنا گھماتے ہیں نا بیٹے، آپ لوگ باتوں کو میں باتوں کو گھمانے کی کوشش نہیں کر رہا. نہیں دیتے بندے. میں وہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو مطلب شریعت ہے بالکل شریعت کے دائرے میں رہ کے ہم بات کر رہے ہیں. ہاں جی، بریک پہ جا رہی ہوں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ پروگرام میں کیا ہوگا. گڈ مارننگ پاکستان.